दे समंदर विच ओदे करम दे घेरे ने, ओदे करम दे घेरे ने। नबी सारी दुनिया दे पर आका मेरे ने, हाँ आका मेरे ने। नबी सारी दुनिया दे पर आका मेरे ने, हाँ आका मेरे ने। तेरा लब दी मैं फिर दी सां, हर कदम ते डिग दी सां। राह लब दी मैं फिर दी सां, हर कदम ते डिग दी सां। सरकार नजर कीती होए दूर हनेरे ने, होए दूर हनेरे ने। नबी सारी दुनिया दे पर आका मेरे ने, हाँ आका मेरे ने। ऐ ज़िक्र हुज़ूर दाए कम बड़े सरूर दाए, ऐ ज़िक्र हुज़ूर दाए कम बड़े सरूर दाए। जेड़ी महफिल विच होवे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातो वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोबाइल अगर आपके पास हैं तो निकालें और बंद कर लें इनको। ये दौरान महफिल आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं होनी चाहिए, औलाद के तक़द्दुस को बर्बाद करती हैं। लिहाजा जहाँ भी कहीं आप जाते हैं, जिस भी महफिल में ज़िक्र रसूल के लिए जाएं, तो लाजिम है कि अपने सेल फोन्स ऑफ रखिएगा। अल्लाह करीम की हमद के साथ हम इस बरकत वाली महफिल का आगाज़ करते हैं कि मेरे हर्फ तो हैं खाली, तेरा ज़र्फ कितना आली। लेकिन हम सिर्फ बातें ही करते हैं, अमल तो कोई नहीं करते। मुँह से ही कहते हैं अल्लाह माफ़ कर दे, काम तो कोई ऐसे नहीं करते कि जिससे माफ़ी हो जाए। और अल्लाह इतना मेहरबान है कि फिर भी वो हमें माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाता है कि मेरे हर्फ भी हैं खाली, तेरा ज़र्फ कितना आली। कि है मुझसे बेअमल पर तेरा करम बेठिकाना, और हो फ़कीर दो जहाँ के या सखी यहाँ वहाँ के, सभी तेरे दर के मंगते तेरा है भरा खजाना। और जो सफ़ेद पर्दा रखता कोई छू भी कैसे सकता, तेरे प्यार की गवाही है सियाह गिलाफ़े खाना। ये जो खाना काबा है ना, जिसका पर्दा स्याह है, तो हम जैसे गंदे गुनाहगारों को उसे हाथ लगाते हुए डर नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है कि वो हमारे गुनाहों की स्याही को छुपा सकता है, इसलिए कि खुद भी स्याह है। और ये गिलाफ़े काबा अगर सफ़ेद होता और किसी एक के भी हाथों से गुनाहों के निशान उस पर रह जाते, तो वो तो सारी ज़िंदगी के लिए रुस्वा हो जाता ना। तो अल्लाह ने इतनी मेहरबानी और करम फरमाया कि जो सफ़ेद पर्दा रखता कोई छू भी कैसे सकता, तेरे प्यार की गवाही ये सियाह गिलाफ़े खाना। लिए उम्र की नदामत है ये बंदी पेश खिदमत, नहीं गरचे काम की पर इसे दर से ना हटाना। हम तो ऐसे ही करते हैं ना, जो काम का नहीं होता उसकी छुट्टी करा देते हैं, जो काम का नहीं होता उसे थोड़ी रखते हैं, जिसको देते हैं काम पर ही देते हैं ना। ये अल्लाह है जो निकम्मों को भी अता फरमाता है कि लिए उम्र की नदामत
ہے یہ بندی پیش خدمت، نہیں گرچہ کام کی پر اسے در سے نہ ہٹانا، ہو فقیر دو جہاں کے یا سخی یہاں وہاں کے، سبھی تیرے در کے منگتے ہے بھرا تیرا خزانہ۔ اور اللہ پاک اس خزانے میں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور انہیں اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرمائے۔ آپ کو پتہ ہے ہم ہمیشہ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بندے کا صبر کے ساتھ گزارا نہیں ہے، گزارا صرف شکر ہی کے ساتھ ہے، اور نعمتیں ہوں گی تو شکر ہوگا نا، تکلیفیں ہوئی تو صبر ہی ہوگا، شکر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ جو نعت شریف ہے اس کو فجر کی نماز کے بعد گنبد خضرا کے صحن میں بیٹھ کر، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر اس کو میں نے لکھا تھا، تو اگر کوئی گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا ہوا ہو اور فجر کی نماز ہو چکی ہو، روشنی پھوٹ رہی ہو اور اس روشنی میں گنبد خضرا چمکنا شروع کرے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ اے سبز گنبد تو چین دل کا، رہے سلامت جمال تیرا، اے سبز گنبد تو چین دل کا، رہے سلامت جمال تیرا، نبی کے جلووں پہ تو ہے پردہ، خدا ہی جانے کمال تیرا، اٹھائے سر کو کھڑا ہوا ہے جو تیرے پہلو میں تمکنت سے، مینار عظمت نشان ستوت دکھا رہا ہے جلال تیرا، اور تجھے مبارک ہو صحن گنبد جہان ترسے تجھے میسر، تجھے مبارک ہو صحن گنبد جہان ترسے تجھے میسر، تو رشک دنیا تو رشک جنت نہ کہیں نہیں ہے مثال تیرا، اور تو جلتی آنکھوں کا سبز مرہم، تو دین و دنیا تو مال و درہم، تو اہل دل کی متاع کل ہے ان کے دل پہ سوال ہے، ان کے لب پہ سوال تیرا، تو اہل دل کی متاع کل ہے ان کے لب پہ سوال تیرا، اے سبز گنبد تو چین دل کا، رہے سلامت جمال تیرا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام کے ساتھ، نہ کوئی اس سے بڑھ کر مہربان ہے اور نہ کوئی اس سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور 6 دن میں پیدا فرما کر پھر آپ کو بتا رہا ہے کہ میں نے 6 دن میں پیدا فرمایا۔ اگر کوئی کام آدھے گھنٹے میں ہوتا ہو اور آپ اس کو 3 گھنٹے میں کریں تو آپ کسی کو بتائیں گے؟ بتائیں گے کسی کو؟ کیوں نہیں بتائیں گے؟ کیونکہ اس میں آپ کی بےعزتی ہے کہ بھئی آپ آدھے گھنٹے کا کام تھا اور آپ نے اس کو 3 گھنٹے میں کیوں کیا ہے؟ اللہ پاک چاہتا تو فقط کن کہتا تو 7 زمین اور 7 آسمان بن جاتے، مگر اس نے 6 دن میں بنائے، اور صرف بنائی نہیں بلکہ قرآن میں آپ کو بتایا کہ میں نے 6 دن میں بنائی۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس لیے بتایا تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔ اگرچہ آپ کسی کام کو جھٹ پٹ کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہوں، پھر بھی سنبھل کر، سوچ کر، سمجھ کر کیجئے، کیونکہ بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو بس ایک ہی بار ہو سکتا ہے، اس کی ریمیڈی ممکن
نہیں ہوتی۔ فی ستۃ ایام، اگرچہ وہ ایک پل کے 1000ویں حصے میں بنانے کی شان رکھنے والا ہے، لیکن اس نے ان زمینوں اور ان آسمانوں کو 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ ثم استوى على العرش، پھر جیسے کہ اس کی شان ہے، وہ اپنی شان کے لائق عرش پر استوا ہوا۔ اور یہ جو لفظ استوا ہے، میں آپ کو تفسیر میں سے پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ استوا کا معنی ہوتا ہے سیدھا، بالکل ایسے سیدھا کھڑا ہو جانا، قائم ہو جانا۔ اس کے لیے استوا کا لفظ آتا ہے۔ کھڑا ہونے کے لیے ٹانگ کی ضرورت ہوتی ہے، پاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، کمر کی ہڈی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر سیدھا کھڑا ہوا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اس کا جسم نہیں ہے، پھر وہ کیسے قائم ہوا یہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کا جب بھی ترجمہ کیا جاتا ہے تو یوں کیا جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی شان کے مطابق اس نے اپنے عرش پر استوا فرمایا۔ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے۔ اور زمین کے اندر کیا جاتا ہے؟ آپ دانہ غلہ کہاں پھینکتے ہیں اگانے کے لیے؟ زمین میں پھینکتے ہیں نا۔ جو زمین میں جاتا ہے، مرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ زمین میں ہی جاتے ہیں۔ یہ بارش کا پانی سارا کہاں جاتا ہے؟ تو کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ بارش کا کون سا پانی کہاں گیا؟ کوئی حساب لگا سکتا ہے کہ جو دانہ اس نے زمین میں ڈالا اس میں سے کتنے اگیں گے اور کتنے ضائع ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے یعلم، میں جانتا ہوں، جو زمین کے اندر جاتا ہے اسے بھی جانتا ہوں، اور جو زمین سے باہر آتا ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ اور زمین سے باہر آنے والی چیزوں میں ساری معدنیات، ساری نباتات داخل ہیں۔ ایک چھوٹا سا بیج ایک پورا درخت جب بنتا ہے، اس پورے پروسیس کا علم اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ اور آپ نے بہت سے پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ یہ کب سے پھوٹ رہے ہیں، کتنے پھوٹ چکے ہیں، ان کا ماخذ کہاں ہے، کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ جو زمین کے اندر جاتا ہے اسے بھی جانتا ہوں، اور جو زمین سے باہر آتا ہے اسے بھی جانتا ہوں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو آسمان سے اترتا ہے، اور آسمان سے کیا اترتا ہے؟ یرزق من السماء، ہمارا رزق آسمان سے اترتا ہے، بارش آسمان سے اترتی ہے، روشنی آسمان سے اترتی ہے، اور جتنی روحیں دنیا میں آتی ہیں سب آسمان سے آتی ہیں۔ اللہ کی رحمت آسمانوں سے اترتی ہے۔ کوئی گن سکتا ہے؟ صرف بارش کی بوندیں بھی گننا ناممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ سورج کی کرنوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے۔ تو فرماتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، اور آسمان کی طرف کیا چڑھتا ہے؟ آسمان کی طرف ہماری دعائیں چڑھتی ہیں، آسمان کی طرف ہمارے نیک اعمال چڑھتے ہیں، آسمان کی طرف ہمارے مرنے والوں کی روحیں چڑھتی ہیں، آسمان کی طرف پانی کے بخارات چڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر میٹیریل اور نان میٹیریل شے، مادی اور غیر مادی ہر چیز کا علم میرے پاس موجود ہے۔ جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے، اور جو آسمان پر چڑھتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اچھا، میں نے آپ کو اتنی ساری تفصیل اس لیے بتائی کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے، جو اللہ آسمان پر چڑھنے والی چیزوں کو جانتا ہے، اترنے والی چیزوں کو جانتا ہے، زمین میں جانے والی چیز جانتا ہے، زمین سے آنے والی چیز جانتا ہے۔ اب یہ بتاؤ کیا اس لمحے میں وہ آپ کو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جو سانس آپ کے اندر آ رہی ہے وہ کیسے آ رہی ہے؟
ہر سانس پوچھ کے آتی ہے، حکم سے نہیں، اجازت سے۔ جب سانس اندر آتی ہے نا تو کہتی ہے یا اللہ اندر جاؤں کہ نہ جاؤں۔ تو اللہ کا سسٹم اتنا بڑا کمپیوٹرائزڈ ہے کہ ایک لمحے کے لاکھویں حصے میں، بلکہ اس سے بھی کم حصے میں، اس لمحے میں اس کائنات میں جتنی چیزیں سانس لے رہی ہیں، انسان، پرندے، جانور، درخت، ہر شے کو جواب ملتا ہے۔ جس کو اجازت ملتی ہے اس کی سانس اندر جاتی ہے، اور باہر کیسے آتی ہے؟ اندر والی پھر پوچھتی ہے کہ باہر نکلوں کہ نہ نکلوں۔ اور موت کیا ہے؟ سانس اندر نہ جائے تو موت ہے، اور سانس باہر نہ آئے تو موت ہے۔ تو یہ جو ہم سارے کے سارے اللہ کو بھولے بیٹھے اور اپنے آپ میں سارے ہی خدا بنے بیٹھے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اینا معکم، مجھ سے بھاگو گے کہاں جاؤ گے مجھ سے بچ کے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، جہاں بھی کہیں تم ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور یہ وہ واحد یقین ہے جو اگر کسی بھی مرد یا عورت کے دل میں قائم ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، آپ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ سے دھکا دے دیں تو وہ پریشان نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو یقین ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے سنبھال لے گا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ وہ داخل کرتا ہے نہار فی اللیل، دن کو رات میں۔ دیکھیں نا آپ، یہ اب روشنی ہے نا، یہ کتنی چھوٹی سی ہے، تھوڑی سی ہے نا۔ اس کو اگر میں، یہ میرا دوپٹہ ہے، بلیک ہے، اگر میں اس کو اس کے اندر رکھ دوں گی تو کیا یہ چھپ گئی ہے؟ اللہ یہ کہ یہ بند ہو جائے۔ اس کے سوا ہم اتنی سی روشنی کو بھی سیاہ کپڑے کے اندر چھپا نہیں سکتے۔ اللہ پورا دن چھپا لیتا ہے، پورے دن کی روشنی اوپر رات کی چادر ڈال دیتا ہے، دن چھپ جاتا ہے، داخل کر دیتا ہے دن کو رات میں۔ جب رات ہو جاتی ہے تو دن تو کہیں نہیں رہتا نا، ہمیں نہیں دکھتا، اور جب دن آتا ہے تو یہ رات کہاں جاتی ہے؟ وہ اس کی قدرت ہے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے ماہر گزرے، بڑے بڑے کاریگر گزرے، ریورس ایکشن کوئی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی آگے تو بھیج سکتا ہے، پیچھے نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کی واحد ذات ہے کہ وہ دن کے اوپر رات کو چڑھا دیتا ہے اور رات کے اندر سے دن کو نکال لیتا ہے۔ تو نہ رات میں دن داخل تنگ کرتا ہے اور نہ دن میں رات تنگ کرتی ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اچھا، اب یہ جو اگلی والی آیت ہے نا، یہ آپ کو پچھلی والی آیت سے مل کر کیا ترجمہ دیتی ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سے پہلے رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں داخل ہونا۔ دیکھیں ہمارا دل ایک پورا جہان ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ایمان کا نور نہایت روشن ہوتا ہے تو ہمارے دلوں پر دن کا عالم ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم وسوسوں اور شک میں پھنس جاتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کے نور کو ڈھک لیتا ہے، ہمارے دلوں پر سیاہ رات چھا جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایمان اور وسوسے کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے، کبھی روشنی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور پھر فرماتا ہے وہ هو علیم بذات الصدور۔ دلوں میں جب دن ہوتا ہے، اچھی نیت ہوتی ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب دلوں میں بری نیت اور وسوسہ ہوتا ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو دن اور رات کے آنے جانے سے بے خبر نہیں، وہ تمہارے دل کے حال سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے۔ کون سی نعت ہے پھر آپ کی؟ رب مجھ سے ناراض نہیں، رب مجھ سے ناراض نہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مطلب اس کو ادھر کر لیں گے، پڑھنے سے پہلے ذرا سانس لے لیں گے۔ دیکھیں جی لائٹ کتنی کم ہے۔ اچھا بلا مسئلہ اس نے بھی بنایا ہوا لائٹ۔
ایک سعودی خاتون تھی نا، بیمار تھی وہ، لوکل یعنی سعودی خاتون تھی، سعودی شہریت والی. تو ان کو کوئی اٹینڈنٹ چاہیے تھا. ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کو کینسر ہے. تو آپ کو معلوم ہو کہ پاکستان اور یہ جو انڈونیشینز ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ لوگ وہ اپنے گھر میں یہ عورتیں خادمائیں رکھنا پسند کرتے ہیں. ویسے سعودی عورتوں کو خادمین میں جانے کی اجازت، پاکستانی عورتوں کو خادمین میں جانے کی اجازت نہیں ہے. پاکستان سے عورتیں خادمین میں نہیں جاتی. لیکن وہ انڈیویجولی کسی پاکستانی عورت کو چاہ رہے تھے کہ وہ آئے اور ہماری ماں کی دیکھ بھال کرے. تو یہاں انہوں نے ایک دو ایجنٹس کو کہہ رکھا تھا. یہاں پاکستان سے ایک نوجوان خاتون جو تھی وہ خادمہ کی حیثیت سے ان بیمار سعودی خاتون کے پاس پہنچ گئی. وہ جو سعودی عورت تھی وہ دیکھتی تھی کہ وہ عورت جو خادمہ تھی وہ اس کی خدمت بڑی دل جان سے کرتی تھی اور اس کی بہت احتیاط کرتی، اسے وقت پہ کھانا، وقت پہ دوائیاں، ساری احتیاطیں. لیکن اکثر اس کی آنکھیں جیسے سوجی ہوتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت روتی ہے. تو وہ جو سعودی بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے ایک دن اس کو پاس بٹھایا اور اس سے پوچھا کہ تمہاری آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں رہتی ہیں؟ جب انہوں نے پوچھا تو وہ رو پڑی. اس نے کہا میں جوانی کے عالم سے 13-14 سال کی عمر سے میرے دل کو بڑا شوق تھا کہ میں سعودیہ جاؤں اور میں مکہ مدینہ آنکھوں سے دیکھوں. اس وقت سے دعائیں کرتے کرتے میں جوان ہوئی، میری شادی ہو گئی، میرا بیٹا ہوا. اور جس دن میرا بیٹا 10 دن کا ہوا اس دن میرے ایجنٹ نے مجھے کہا 2 دن کے اندر تیار ہو جاؤ، تمہارا ویزا لگ گیا اور تمہاری نوکری سعودیہ میں پکی ہو گئی. تو اس نے کہا میں 10 دن کا بیٹا چھوڑ کے گھر کے حالات دیکھتی تھی، پھر سوچا کہ بچہ تو پل ہی جائے گا، اگر چلی جاؤں گی تو گھر کی غربت ختم ہو جائے گی اور میں اس بہانے عمرہ کر لوں گی. تو میں بیٹا چھوڑ کے آئی ہوئی ہوں اور اب مجھے جیسے اس کی جدائی پاگل کرتی ہے. تو میں اس لیے روتی ہوں کہ وہ چھوٹا سا بچہ جو مجھ سے رہ گیا ہے، پتہ نہیں اب یعنی اس کو ماں جیسا تو کوئی نہیں نہ دیکھ سکتا. وہ جو سعودی خاتون تھی، اب اصل میں بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی لوگ ایسے ہی ہیں جیسے پاکستان میں، اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں. تو زیادہ تر واسطہ باہر لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے بروں کا، لیکن جو سعودیہ کے بیسک مقامی لوگ ہیں نا وہ باخدا اچھے لوگ ہیں، لیکن ملتے کسی کسی کو نصیب سے ہی ہیں. وہ خاتون کوئی خاندانی عورت تھی. انہوں نے سوچا کہ میں تو بیماری میری ایسی ہے کہ میں نے 2 سال زندہ رہنا اور 4 رہنا ہے، ماری جاؤں گی، تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ ہی کر جاؤں. انہوں نے اپنا بیگ منگوایا، اس میں سے اس خاتون کا حساب کتاب کیا، ان کو 2 سال کی تنخواہ دی اور اسے کہا کہ گھر چلی جاؤ، 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلا کر مدت پوری کرو، رضاعت کی مدت پوری کراؤ. جب تمہارا بچہ 2 سال کا ہو جائے گا مجھے فون کر دینا، بتا دینا، میں یہاں سے تمہارا ویزا لگوا کے تمہیں بلوا لوں. یہ 2 سال کی تنخواہ ایڈوانس لے جاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس عورت کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ خوشی کے مارے تو اس کے پیر نہیں ٹکتے ہوں گے زمین پر. وہ خاتون اس نے پاکستان بھیج دی اور پھر خود معمول کا چیک اپ کروانے کے لیے ہاسپٹل گئی. ڈاکٹرز کے پاس ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹرز نے اس کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ ماں کو کہاں لے کے گئے تھے؟ اس نے کہا آپ ہی کے پاس لاتا ہوں، اور کہاں لے کے جاؤں گا، سعودیہ کا سب سے بہترین ہاسپٹل یہی ہے، اور کہاں دکھانا. انہوں نے کہا تمہاری ماں کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں، ان کا کینسر نہیں آ رہا. یہ کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ صدقہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑی بڑی بلائیں ٹال دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کو کسی سخت مشکل میں ڈالے نا تو اس لیے نہیں ڈالتے کہ بندہ مشکل میں پڑا رہے. اللہ کو اس سے کیا، کسی کو مشکل ہو کسی کو آسانی ہو، اس لیے ڈالتے ہیں کہ یہ بندہ کوئی خیر اٹھا لے، کسی کے لیے آسانی کا سبب بنے اور اپنی جان کو بھی آسان کر دے. دوبارہ کسی اور ہاسپٹل میں اس کو لے گیا نہیں. ان کے بیٹے کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اماں کو کینسر نہیں ہے. 3-4 جگہ سے انہوں نے ٹیسٹ کروایا، ہر جگہ سے رپورٹ نیگیٹو آئی. پھر انہیں سمجھ آئی کہ یہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، تو یہ وہ صدقہ تھا جو انہوں نے ان خاتون پر کیا. اس نے اس عورت کی مامتا کو ٹھنڈا کیا، اللہ نے اس کے بیٹے کی مامتا کو ٹھنڈا کر دیا. اس نے اس بچے کو اس کی ماں واپس کی، اللہ نے اس کے بیٹے کو اس کی ماں واپس کی. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کریں تو اس میں گھاٹا کبھی بھی نہیں ہوتا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کوئی بیماری ہو، تنگی ہو، پریشانی ہو،
کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. اللہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ کسی مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ اس مشکل کے پیچھے والی آسانی تک آپ پہنچ سکیں، کیونکہ یہ اس کا قانون ہے، ما العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی اس نے آسانی رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو تنگی میں بھی اس کا ذکر کریں تاکہ آسانی میں وہ آپ کو زیادہ نعمتیں عطا فرمائے. سامنے کی پنجابی والی بات ہوگی تیرے آنکھوں میں جی وہی کفر کی راہ والی پوچھو. ایک پڑھنی ہے. جانے عالم دا ہوتی ملک خزانے قدرت دے او آپ خزانہ قدرت دا لگے نال جے بوند سمندر ہو لگے نال جے بوند سمندر ہو ذرے نو دیکھے لکھ بننا لگے نال جے بوند سمندر ہو ذرے نو دیکھے لکھ بڑھنا. ہر نبی حسین بڑھایا گیا نعت حسن مہایا گیا نعت حسن مہایا گیا. پیچھے لوگی نبیانو تک دے سر پیچھے لوگی نبیانو تک دے سر ایتھے شان خدا دا وقت بڑھدا صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ پاک کو اس کائنات میں محبت اپنے محبوب سے ہی ہے، کیونکہ کائنات میں محبوب ایک ہی ہے. اور محبوب کون ہوتا ہے؟ محبوب وہی ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. تو اللہ کا محبوب تو ایک ہی ہے نا، پھر محبت جو ہے وہ اللہ کو حضور سے ہی ہے. باقی جس سے جو بھی ہے وہ حضور کے صدقے میں ہے. جو اصل ہے وہ محبوب ہی ہے. اور کوئی کسی سے محبت کرے نا، کوئی بڑا افسر کوئی چھوٹا بندہ اس کو اچھا لگ جائے نا، تو وہ اس کو بتاتا نہیں ہے، کہتا ہے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا یا پتہ نہیں میری شان کم ہو جائے گی. اللہ نے جب حضور سے محبت فرمائی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالضُّحَىٰ، اے میرے محبوب ہے محمد، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو آپ کے مکھڑے کی قسم کھاتا ہوں، میں کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ سورہ وَالضُّحَىٰ تو میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا نا، اتری کب تھی؟ جب وحی اترنا بند ہو گئی تھی، 6 مہینے کی مدت تھی، اور کافروں نے حضور علیہ السلام کو کہنا شروع کر دیا تھا بس راضی ہو گیا تمہارا خدا تم سے، چھوڑ دیا اس نے تم کو. اچھا باہر والے کچھ کہتے رہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، گھر سے کوئی بندہ کہے تو بندے سے ساتھ نہیں جاتا نا. حضرت خدیجہ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے جبرائیل آئے ہوئے، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا؟
تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تکلیف ہوئی نا، ہانپتے کانپتے جبرائیل بھاگے آئے، یا رسول اللہ آپ کا رب فرماتا ہے والضحیٰ، اے میرے محبوب میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں، میں تو آپ کے اس چہرے کی قسم کھاتا ہوں جو دوپہر کے سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، واللیل اذا سجا، میرے محبوب آپ سے کو کیسے خفا ہو جاؤں آپ سے، میں تو آپ کی ان زلفوں کی قسم کھاتا ہوں جو رات سے بھی زیادہ گہری اور سیاہ ہیں، ما ودعک ربک، ہرگز بھی آپ کا رب آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اگر آپ آگے چلے نا سورہ والضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرح بھی اسی کا تسلسل ہے، الم نشرح لک صدرک، اے محبوب بھلا میں آپ سے کیسے ناراض ہو جاؤں، کیسے ہو سکتا ہوں، کیا میں نے آپ کا سینہ کھولا نہیں، ووضعنک عنک وزرک، اور اے محبوب میں نے ہی تو آپ کے بوجھ اتارے، آپ کے کندھوں پر کتنا بوجھ تھا اے محبوب، بھلا میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں نے آپ کے کندھوں پر سے بوجھ اتارا۔ تو یہ انا اعطیناک الکوثر ہے محبوب، میں نے جنت کی کنجی آپ کو دے دی ہے، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں۔ تو یہ جو ساری صورتیں اتری یہ محبت کے اظہار میں اتری، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کائنات میں جو اصل ہے نا وہ محبوب ہی ہیں، اور باقی جس کو جو بھی ہے، یہ میں نہیں کہتی کہ کسی کا کوئی رتبہ نہیں ہوگا، بڑی بڑی شانوں والے گزرے، لیکن ہر شان والے کو جو شان ملی وہ صدقہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا، کیونکہ محبت اللہ نے کس سے کی؟ محبوب سے کی۔ محبوب فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں کنجیاں ہوں گی، ولا فخری، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، فرمایا لواء الحمد بیدہ، میرے ہاتھ میں ہوگا لواء الحمد، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، فرمایا ساری مخلوق خاموش ہوگی صرف میں بات کروں گا، اور میں اس پہ فخر نہیں کرتا، اور اس دن جنت کا دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھولا جائے گا، ولا فخری، لیکن میں اس پہ فخر نہیں کرتا، اور یہ سب اس لیے ہے کہ جو محبوب ہیں ان کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ شانوں والے جتنے بھی گزرے لیکن سب کی شانوں کی اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ کائنات میں شان والے وہی گزرے جو حضور کے قدموں سے لگے، جو ان قدموں سے دور رہے وہ شاید دنیا میں تو ان کی کوئی جگہ ہو، آخرت میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اب جب سلطان محمود غزنوی نے جب اپنے دربار میں موتی پھینکے اور اس نے کہا آج کے دن دربار میں سے جو شخص جو اٹھا لے وہ اس کا، جو جس پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کا، جب اس نے موتی پھینکے تو سارے امیر کبیر وزیر خادم غلام بھاگے موتیوں کی طرف، کسی نے 2 اٹھائے کسی نے 4 اٹھائے، وہ جو حبشن کنیز پیچھے کھڑی تھی کو مور پنکھ جلنے کے لیے، اس نے آگے بڑھ کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، محمود غزنوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، وہ بڑا حیران ہو گیا اور اس نے کہا یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ کہنے لگی حضور آپ نے فرمایا آج جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اس کا، تو میں موتی نہیں اٹھاتی، موتیوں والا اٹھاتی۔ تو محمود غزنوی نے کہا تیرے حسن انتخاب کا صدقہ تجھے معاف بھی کیا اور تجھے موتیوں والا مل بھی گیا۔ پھر انہوں نے اس کے ساتھ نکاح فرمایا۔ سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ موتی نہیں مانگنے چاہیے، موتیوں والا مانگنا چاہیے۔ آپ نے اللہ سے ہم اور آپ جب بھی دعا کرتے ہیں یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ صحت دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ فلاں دے دے، ہم ہمیشہ موتی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ سے کہیں اللہ مجھے اپنا محبوب دے دے، یا اللہ مجھے حضور عطا فرما دے، تو اللہ پاک جب دلوں میں حضور کی محبت ڈال دے گا نا تو پھر آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جب موتی والا مل جائے گا تو موتی خود بخود آپ کے ہو جائیں گے۔ جن کے یہ جتنے ولی ہیں دنیا میں، انہوں نے کبھی بھی پیسہ سوچ سمجھ کے استعمال نہیں کیا۔ یہ جو ولی ہوتے ہیں نا ولی، ان کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی جیب میں ہوتا ہے، جتنا مرضی نکالیں اور جتنا مرضی لگائیں۔ آپ حضور زندہ پیر کی دربار پہ چلے جائیں، آپ داتا صاحب کے دربار پہ چلے جائیں، آپ پاک پتن چلے جائیں، آپ اجمیر شریف چلے جائیں، آپ مہر ولی چلے جائیں، آپ دنیا کی کسی کونے میں اللہ کے کسی کے ولی کے دربار پہ چلے جائیں، کہیں آپ کو گنتی نہیں نظر آتی، بے حساب خرچ ہے۔ کہاں سے آتا ہے؟ وہ وہیں سے آتا ہے جو بے حساب دے سکتا ہے۔ سبب اسباب وسیلے اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ولی کیسے بنتے ہیں؟
دنیا کی محبت سے نہیں بنتے، حضور کے عشق سے بنتے، جن کو اللہ کے محبوب سے عشق ہو جاتا ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو آ کے تارا گڑھ کے ننگے پہاڑوں میں بیٹھ گئے تھے اور چاروں طرف ہندو راجپوت تھے، جان کے در پہ تھے، کس کے حکم پہ آئے تھے؟ حضور نے فرمایا تھا نا، تو راجپوتے راجواڑے تو ختم ہو گئے، اور خواجہ صاحب کا ڈنکا آج بھی بجتا ہے۔ یہ جو موتیوں والا مانگ لیتے ہیں نا، پھر موتی انہی کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ہی سب خزانوں کا مختار بنا رکھا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ حضور مالک ہیں، میں کہتی ہوں حضور اللہ کی طرف سے مختار ہیں۔ جب مالک کسی کو مختار نامہ دے دے تو پھر وہ مختار نامے والا بھی تو مالک ہی ہو جاتا ہے نا۔ خزانے سب اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے مختاری کس کو دے رکھی ہے؟ لٹانے کے لیے محبوب کو عطا فرما رکھی ہے، کیونکہ اللہ محبوب کو فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب وہ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کرتے تھے لیکن اصل میں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ محبوب آپ کا ہاتھ آپ کا نہیں میرا ہاتھ ہے۔ تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے تو پھر اس ہاتھ کی وسعت کتنی ہے اور اس کی پہنچ کتنی ہے؟ اس لیے وہ اس کو مانگیں جس کا ہاتھ ہر خزانے تک پہنچ سکتا ہے، اور جو ہو جائے اپنا تو پھر کسی لوڑ کی تھوڑ رہتی نہیں ہے۔ تیرے ہاتھ خزانے دو جگ دے، تیرے ہاتھ خزانے دو جگ دے، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں، تیرے ہاتھ خزانے دو جگ دے، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں۔ ہووے ساری خدائی ایک پاسے، ہووے ساری خدائی ایک پاسے، تیرے در دی گدائی ایک پاسے، تیرے در دی گدائی ایک پاسے، اینا دوہاں دا کوئی جوڑ نہیں، اینا دوہاں دا کوئی جوڑ نہیں، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں۔ تو خالی جھولیاں بھرتا ہے، تو خالی جھولیاں بھرتا ہے، جو مانگو تلیتے دھرتا ہے، جو مانگو تلیتے دھرتا ہے، تیرے ورگی کسے دی ٹور نہیں، تیرے ورگی کسے دی ٹور نہیں، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں، تیرے ہوندے لوڑتی تھوڑ نہیں۔ جینا نظر ایک چیز ہوتی ہے قال، زبان سے کچھ کہنا، اور ایک چیز ہوتی ہے حال، یعنی اس چیز میں داخل ہو جانا۔ قال تو بہت ہو گیا،
اب ذرا حال کی کوشش کرتے ہیں. کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضور آپ کو دیکھتے ہیں؟ شک. کتنا یقین ہے آپ کو اس بات پر؟ بس پوائنٹس میں کہیں ہوگا. اگر اس بات کا یقین ہونا کہ حضور ہمیں دیکھتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں تو بندہ ایک لمحہ بھی اس کی آنکھیں سوکھ نہیں سکتی. کیونکہ جب حضور دیکھتے ہیں نا تو دل نہیں رہتا، یہ چشمہ بن جاتا ہے اور یہ چشمہ کبھی نہیں سوکھتا. اگر آپ کسی غم میں روئیں، غصے میں روئیں تو آپ تھوڑی دیر روتے ہیں، لیکن اگر حضور کے دیکھنے سے روئیں تو آپ بہت دیر روتے ہیں. جب تک حضور دیکھتے ہیں آپ تب تک روتے ہیں. اور یہ رونا غم کا رونا نہیں ہوتا، نہ اس رونے سے سر کو درد ہوتا ہے، نہ اس رونے سے آنکھیں بھاری ہوتی ہیں، اور نہ اس رونے سے دل تنگ ہوتا ہے. اس رونے میں ایک لذت ہوتی ہے، اس میں ایک سکون ہوتا ہے، اس میں ایک راحت ہوتی ہے، کیونکہ محبوب جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو سارا ہار سنگار ہوتا ہے یہ محبوب کے لیے ہی تو ہوتا ہے کہ وہ ایک نظر ڈالیں، اور اگر وہ نظر ڈال دیں تو مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو چلو آؤ نا ذرا تصور کریں کہ حضور یہاں موجود ہیں، یہاں ادھر موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. انہیں ہمیں دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا تصور بنانے کے لیے ہے کہ آپ یہ فرض کر لیں کہ حضور یہاں موجود ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا. دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا. یا رسول اللہ میرے ماں باپ تم پر ہوں فدا، شوق مرنے کا دلاتا ہے تمہارا دیکھنا. جب صحابہ حضور سے بات کرتے تھے نا تو وہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. اپنے ماں باپ کو کوئی دھوپ میں کھڑا بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی یہ بھی نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی میرے باپ کو گالی دے یا میری ماں کو تھپڑ مارے. جان سے مارنا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا. تو آپ ان کی محبت کا، ان کے عشق کا اندازہ لگائیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آپ پر قربان، وہ اس سے بھی آگے کی بات کرتے تھے. یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میں کیا چیز، میری کیا اوقات، میرے تو ماں باپ بھی آپ پر فدا ہوں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ تم پر ہوں فدا، شوق مرنے کا دلاتا ہے تمہارا دیکھنا. نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں. حضور کی نظر کتنی پاک ہے. حضور نے اس کو دیکھا ہے جس کا نام ہی سبحان ہے، جس سے زیادہ جس کا نام لیں تو چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، وہ ایسا پاک ہے. اور حضور کی آنکھوں نے اسے دیکھا جو سبحان ہے، اسے بھی دیکھا اور ہمیں بھی دیکھتے ہیں. یہ دو ایکسٹریمز ہیں، ایک کی پاکی کی حد نہیں ہے، ایک کی ناپاکی کی حد نہیں ہے. لیکن ان کی نگاہ کا اعجاز ہے یہ کہ وہ نظر فرماتے ہیں کہ نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں، عیب لیکن سب چھپاتا ہے تمہارا دیکھنا. دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا. اور یہ بتائیں کہ اگر آپ کو دنیا کی ساری نعمتیں، سب کچھ ایک طرف آپ کو ٹرے میں رکھ کے دے دیا جائے اور دوسری طرف اللہ کے رسول بے نقاب ہوں، تو آپ ان جنتوں کو دیکھیں گی، ان ٹریز کو دیکھیں گی، یا آپ حضور کا چہرہ دیکھیں گی؟ پکی بات ہے، چہرہ مصطفیٰ ہی دیکھیں گے نا. جنتیں سج کے بھی آئیں تو بار یاب نہ ہوں، نظر جمال رخ یار سے ہٹائیں کہاں. تو اگر جو سب سے اول نعمت ہے کائنات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا. دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا. اور کچھ بہت ہی خاص تو نہ کر سکے لیکن حضور حوصلہ پھر بھی بڑھاتا ہے تمہارا دیکھنا.
دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بنا دے۔ یہ خام کیا ہوتا ہے؟ تانبا ہوتا ہے یہ، اور کندن ہوتا ہے دمکتا ہوا سونا۔ تو بلال حبشی کیا تھے؟ خام ہی تھے نا، کس کی نظر نے ان کو کندن بنایا؟ اور عمر کیا تھے؟ خام ہی تھے نا، کس نے ان کو مراد رسول بنایا؟ اور ابو بکر کیا تھے؟ تاجر ہی تھے نا، کس نے ان کو ابو بکر بنایا؟ اور حذیفہ کیا تھے؟ اور ابو ہریرہ کیا تھے؟ سب خام تھے۔ کندن کس نے بنایا؟ خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا۔ دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں، سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا۔ دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھ دلاتا ہے تمہارا دیکھنا، دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں، نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں، نظر کی پاکی کہاں اور اپنی ناپاکی کہاں، عیب لیکن سب چھپاتا، عیب لیکن سب چھپاتا ہے تمہارا دیکھنا، عیب لیکن سب چھپاتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں، دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں، دو جہاں کی نعمتوں کو میں اگر ترتیب دوں، سب سے اول اس میں آتا، سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا، سب سے اول اس میں آتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، خام کو کندن بناتا ہے تمہارا دیکھنا، اس کی کرنوں کے آگے تھی سورج کی بھی روشنی ماں،
جس کی کرنوں کے آگے تھی سورج کی بھی روشنی ماں، ایک حسین تھے اس پہ بچپن پھر مدنی مسکراتے تھے، ایک حسین تھے اس پہ بچپن پھر مدنی مسکراتے تھے، پھر مدنی مسکراتے تھے، چھوٹی عمر سے سنجیدہ تھے، چھوٹی عمر سے سنجیدہ تھے، بچوں جیسی کودنا کھان، کفر کی گہری رات میں اترا آمنہ کے گھر ایسا چاند، جس کی کرنوں کے آگے تھی، جس کی کرنوں کے آگے تھی سورج کی بھی روشنی ماں، بولتے تھے تو سب سنتے تھے، اس آواز پہ سر دھنتے تھے، بولتے تھے تو سب سنتے تھے، اس آواز پہ سر دھنتے تھے، اس آواز پہ سر دھنتے تھے، ایک نظر جو پڑ جاتی تھی، ایک نظر جو پڑ جاتی تھی، آنکھیں رکھ لیتے تھے بار، ایک نظر جو پڑ جاتی تھی، ایک نظر جو پڑ جاتی تھی، آنکھیں رکھ لیتے تھے بار، جس کی کرنوں کے آگے تھی سورج کی بھی روشنی ماں، جلوائے جانا آج بھی روشن، پوچھ لے جس کو ہوئے ہیں درشن، جلوائے جانا آج بھی روشن، پوچھ لے جن کو ہوئے ہیں درشن، پوچھ لے جن کو ہوئے ہیں درشن، بس جو اندھیرے میں رہتے ہیں، بس جو اندھیرے میں رہتے ہیں، وہی اس درگاہ سے ران، بس جو اندھیرے میں رہتے ہیں، بس جو اندھیرے میں رہتے ہیں، وہی اس درگاہ سے ران، ایک نظر جو پڑ جاتی تھی، ایک نظر جو پڑ جاتی تھی، آنکھیں رکھ لیتے تھے بان، کفر کی گہری رات میں اترا، کفر کی گہری رات میں اترا آمنہ کے
گھر ایسا چاند جس کی کرنوں کے آگے تھی، جس کی کرنوں کے آگے تھی سورج کی بھی روشنی ماں، جس کی کرنوں کے آگے تھی سورج کی بھی روشنی ماں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ صدری کرم اللہ وجہ الکریم، شانوں والی نعمتوں والی ہستی کہ دنیا میں جس کسی کو بھی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے یا رسول اللہ کی دربار میں کوئی مقام نصیب ہوتا ہے تو حضرت علی کی مہر کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے۔ ولایت کی فائل پر مہر لگاتے ہیں وہ جنہیں رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہیں۔ اے مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اے مولا علی ہے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ تم نے سنی فریاد سبھی کی، تم نے مدد کی بندوں کی، تم نے سنی فریاد سبھی کی، تم نے مدد کی بندوں کی۔ اب میری بھی سن لو بہرے خدا، مولا اب میری بھی سن لو بہرے خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اے مولا علی آگے بھی جائے گا۔ ہے شیر خدا، میری رب نے تمہیں تلوار کشتی عطا کی، پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ رب نے تمہیں تلوار عطا کی، رب نے تمہیں تلوار عطا کی، دختر دی پیغمبر نے، رب نے تمہیں تلوار عطا کی، دختر دی پیغمبر نے۔ اب میری بھی سن لو بہرے خدا، مولا اب میری بھی سن لو بہرے خدا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اے مولا علی ہے
میری کشتی پار لگا دینا، میری کشتی پار لگا دینا۔ جی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ گناہوں کو معافی عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نہیں جانتے کہ ہم اپنے کس عمل کی پکڑ میں ہیں، اور اس کی گواہی تو تیرا قرآن دیتا ہے کہ بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، پھر بھی تم اگر کسی مصیبت میں پھنستے ہو تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اے ہمارے رب العالمین، ہم جاہل بھی ہیں، ظالم بھی ہیں، نادان بھی ہیں، اور نہیں سمجھ رکھتے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے ایسا کیا ہوا ہے جس کی پکڑ نے ہمارے لیے زندگیوں کو مشکل کر رکھا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بحیثیت قوم ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کو معاف فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار یا ارحم الراحمین، وطن عزیز کو آسانیاں عطا فرما دے، اور وطن عزیز میں رہنے والوں کو آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے بچوں کے لیے اس ملک کو فلاح نصیب فرما، اسے ترقیوں کے راستے پر کھڑے ہونے والا بنا دے۔ اللہ کریم، اس پاکستان کو ہمارا فخر بنا دے بارے اللہ، اس سے ہمارے لیے آسانیاں بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے اور ہم بحیثیت قوم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جب آپ معاف فرما دیتے ہیں ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، سب راستے سیدھے ہو جاتے ہیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور سب رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ پروردگار، عمر گزر گئی ہماری، خود سے کوششیں کرتے، خود سے ٹکرے مارتے، اللہ کریم کچھ بھی نہیں بنتا جب تک آپ فضل نہ فرمائیں گے، کچھ بھی آسان نہیں ہوگا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب العالمین، آپ اپنا فضل فرما دیں اور ہم پر آسانیاں فرما دیں۔ اے اللہ العالمین ارحم الراحمین، یہاں تک بھی ہمیں آپ ہی نبھا کے لائے ہیں، اس سے آگے بھی سب طرف سے ایسا نبھانا نبھا لیں جیسا نبھانے کی آپ شان رکھنے والے ہیں۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم، جو تنگ دست ہیں ان کو کشائش کے اسباب عطا فرما دیں۔ اللہ کریم، جن کو آپ نے رزق کشادہ عطا فرمایا، انہیں اپنے رزقوں پر خوشبودی سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ یا العالمین ارحم الراحمین، جنہیں گھر عطا فرمایا انہیں سکون بھی عطا فرما دیں۔ اللہ کریم، جن کی اپنی چھت نہیں ہے، آپ ان کو سکون والے گھر عافیتوں کے ساتھ نصیب فرما دیں۔ یا العالمین، جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے ٹھنڈک بنا دیں۔ اللہ کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں یہ ٹھنڈک عافیتوں کے ساتھ نصیب فرما دیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، اس محفل کا کل ہدیہ ہم آئے تو دنیا منور ہوئی، بزم کونین میں عید گھر گھر ہوئی، رات و تسکین جاں ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، راحت و تسکین جاں ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر۔ آپ جیسا دوسرا رب نے بنایا ہی نہیں، عہد ہے آپ واحد ہو سلام آپ پر، وہ عہد ہے آپ واحد ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، ہو سلام آپ پر، میرے جینے کے سامان ہو سلام آپ پر۔